बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के ज़रिए। आज इसकी हम इंशाल्लाह क्लास पढ़ने वाले हैं, क्लास नंबर 6, जिसमें आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे फजर की अजान, अकामत और वज़ू के बाद की दुआ। ग्रामर में हम 3 नए हरूफ सीखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह होगा नुक्ता तालीम या शौक। इस सबक में कुल 6 नए लफ्ज़ हैं जो आज हमने सीखने हैं, और वो 6 नए लफ्ज़ जो हैं वो कुरान में 3796 दफ़ा आए हैं। स्लाइड शेयर नहीं हो रही। तो इस सबक 6 के आखिर तक कुल हम लफ्ज़ सीख चुके होंगे 63, जो कि कुरान में 23,267 दफ़ा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास के बाद यानी कि हम तकरीबन 20,000 से ऊपर का जो बैटरी ये चार्ज हो रही है ना, ये 20,000 से ऊपर चली जाएगी, तकरीबन 23,000 से कुछ अल्फाज ज़्यादा। ये आपके साथ होमवर्क हैं, इनको करना नहीं भूलिएगा। कुरान को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर ये होमवर्क भी साथ में ज़रूर करें। 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट आपने हाफ़ज़े से तिलावत करनी है, 5 मिनट मुसहफ़ से देखकर करनी है। 2 होमवर्क आपके पढ़ने के हैं, आप किताब से पढ़ेंगे और अपने अल्फाज़ मैनी वाले कार्ड से देख के पढ़ेंगे। फिर जो हम आपके साथ वीडियो लिंक शेयर करते हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं। अपने-अपने कुरान के साथी बनाएँ और उनके साथ अपनी क्लास को डिस्कस करें, उनसे सवाल करें। इससे इंशाल्लाह आपकी ज़्यादा अच्छी लर्निंग हो जाएगी। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत ज़रूर कीजिए, उनके अल्फाज पे भी गौर करें। इसमें कोई शक है ही नहीं है कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अब ये मुझे और आपको चाहिए कि हम इस इंतखाब को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें चुना है, ये अल्लाह की नेमत है। लेकिन नेमत हमेशा नहीं रहती, तो नेमत को हाथ से निकलने से पहले उसकी कदर करनी चाहिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ करते रहें ताकि अल्लाह ताला हिम्मत भी दें, हमें तौफ़ीक भी दें और हमारे लिए आसानियाँ और खैर और बरकत भी करें। पॉकेट बुक अपने साथ रखें और इसको इस्तेमाल करते रहें। लास्ट क्लास में हमने फजर की अज़ान सीखी थी, ठीक है? सॉरी, अज़ान जो जनरली होती है। अब जो फजर की अज़ान होती है, इसमें कुछ नए अल्फाज होते हैं। वो क्या हैं? हय्या अलल फलाह के बाद 2 मर्तबा मुअज़्ज़न ये वाले अल्फाज कहते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो अस्सलातु का मतलब है नमाज, ठीक है? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अस्सलातु नमाज, खैरुन बेहतर है, मिनन नौम नींद से। खैर का मतलब बेहतर। खैर क्या होता है? बेहतर। ये तो वो ऐसा लफ्ज़ है जो हम उर्दू में भी कई बार बोलते हैं कि इसमें खैर है, यानी इसमें भलाई है, इसमें बेहतरी है, इसमें नेकी है, इसमें अच्छाई है। तो अस्सलातु नमाज हो गया, खैरुन का मतलब बेहतर है, मिन आप हुरूफ में पढ़ चुके हैं, मिन का मतलब से, और अन्नौम नींद। यहाँ अगर अन्नौम है ना, तो दैट मीन्स कि ये कोई ख़ास इस्म है, यानी सुबह के वक़्त की नींद जो है, उससे, इस वक़्त की नींद से, इस ख़ास वक़्त की नींद से नमाज बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कैसे नमाज बेहतर है नींद से? ये हम देख लेते हैं। देखिए, नींद मौत के बराबर होती है ना, और नमाज असली ज़िंदगी है, क्योंकि नींद में हम नमाज नहीं पढ़ रहे होते, हम सो रहे होते हैं। उस वक़्त हम कोई अमल नहीं कर रहे होते, तो इसलिए वो मौत के बराबर है। लेकिन नमाज असली ज़िंदगी है। नमाज क्योंकि अल्लाह की पुकार है, उस वक़्त अल्लाह पुकारते हैं, हम अल्लाह की पुकार पे जाते हैं। तो नींद हमारे नफ्स की पुकार है।
اور عموماً نیند جو ہے وہ جسم کے لیے راحت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن نماز روح کے لیے راحت ہوتی ہے۔ اور فجر کے وقت جو ہے وہ یہ پروون ہے میڈیکلی بھی کہ وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، صحت مند نہیں ہوتی ہے اس ٹائم سونا۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ علم یعنی سکھائیے، آپ کے پاس جو بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے اسے بتا دے، یا پھر اونچی آواز میں پڑھ لیں ایسے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز آئے واپس، اس طرح آپ کو الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ ویسے بہتر ہے اگر کوئی پاس ہے تو اسی کو سکھا دیں، اسے بتائیں کہ دیکھو الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، خیرون کا مطلب ہوتا ہے بہتر، من کا مطلب سے، اور النوم نیند۔ یہ چلتے ہیں فجر کی اذان میں زیادہ جو زائد الفاظ ہیں وہ وہی ہیں، الصلاۃ خیر من النوم بس۔ اس کے بعد ہوتا ہے اقامت کے وقت اضافی الفاظ۔ اقامت جب کہی جاتی ہے یعنی جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اذان کے بعد، جماعت کے سے پہلے، تب بھی اذان والے پورے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، یہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں، قد کا مطلب بار بار آئے گا اس کورس میں بھی، اگلے کورسز میں بھی قرآن میں یہ لفظ کافی دفعہ استعمال ہوئے، دیکھیں 406 لکھا بھی ہوا ہے۔ قد کا مطلب ہوتا ہے البتہ، ٹھیک۔ اور چونکہ ہماری آج کل کی کامن اردو میں یہ لفظ اب اتنا، البتہ کا لفظ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تو آپ کو آسانی کے لیے بتا دوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہو چکا، یہ ہو چکا ہے، یہ پروون ہے، یہ حقیقت ہے، یقیناً، اس کا مطلب وہ ہوتا ہے البتہ ہو چکا، آلریڈی ڈن، ٹھیک ہے، اٹس ہیپنڈ آلریڈی۔ تو اذان اور اقامت، اذان ہے کیا؟ اذان اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں نماز کے لیے، لیکن اقامت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں جو آ چکے ہیں وہ الرٹ ہو جائیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، وہ آ کے جماعت کے لیے صفیں باندھ لیں، یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے۔ تو وہ تھے اذان کے الفاظ۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے اذان مکمل سیکھ لی، پوری اذان بھی سیکھ لی، فجر کے وقت ہم کیا کہتے ہیں، مؤذن کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم نے سیکھ لیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اقامت جب کہی جاتی ہے تو اس وقت کون سے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی سیکھ لیے، یعنی مکمل اذان آج ہم نے الحمدللہ سیکھ لی۔ اب جب بھی مؤذن کہیں تو ہم نے ساتھ ساتھ جب یہ الفاظ دہرانے ہیں تو ان کا ترجمہ بھی غور کر کے دہرانا ہے۔ وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار آج ہم یہ سیکھ لیتے ہیں۔ وضو سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، اونلی بسم اللہ، ٹھیک ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، آسان ہے، بسم اللہ کہیں اور وضو شروع کر دیں، بسمی نام سے، اللہ ہی اللہ کے، بسم اللہ ہی، بسمی 2 الفاظ کا ٹکڑا مجموعہ ہے نا، بی اور اسم، بی اور اسم 2 الفاظ، بی کا مطلب سے اور اسم نام، بی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یعنی اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے کہیں تو یہ رواں اردو میں یہ زیادہ آسان ہے، اللہ کے نام سے، اور پھر وضو شروع کر دیں۔ تو وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت پہلے آپ کو بتا دوں، پھر ہم وضو کے بعد کی دعا بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے اور وہ بھی سیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی، اور کتنا زیادہ اجر ہے نا نماز پڑھنے والے کے لیے۔ یہاں کوئی یہ کمپلشن نہیں ہے کہ وہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہو، وہ بہت ہی نیک بندہ ہو۔ میں آپ جو بھی اللہ کے حضور جانے سے پہلے اچھے طریقے سے تیاری کرے، اللہ کو یاد کر کے وضو کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز میں جنت کے 8 دروازے کھولتے ہیں، اور صرف یہ کہ کھولتے ہی نہیں ہیں،
اس کو اتنا اعزاز بخشا جاتا ہے کہ وہ چاہے جس دروازے سے داخل ہو جائے. اب یہ 8 دروازے کھلے ہوئے ہمیں انشاءاللہ جنت میں جا کے روز آخر نظر آئیں گے. تو وضو کے بعد کی دعا کیا ہے جس کی یہ والی فضیلت ہے نا، اس کو آج اچھی طرح یاد کر لیں. آپ کو نیا کوئی لفظ نہیں یاد کرنا پڑے گا، یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم کلمہ گواہی میں دہراتے ہیں اور ہم اذان میں بھی اس کو پڑھ چکے ہیں. آگے نماز کے پورے سبق میں بھی بار بار اس کو پڑھیں گے. وہ کیا ہے؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح اذان میں گزر چکی ہے نا. اور موت کو یاد رکھنے کا یہ ایک صحیح طریقہ یہ کہ ہم عام زندگی میں بھی یہ والا کلمہ جو ہے وہ پڑھتے رہیں، جس کا آخری کلمہ یہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور قریب المرگ شخص کو بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کو کہا جاتا ہے. یہ بھی حدیث ہے کہ اس کو تلقین کرو تاکہ وہ دنیا سے اللہ کی ایک خالق، مالک، معبود ہونے کی گواہی دے کر جائے تو وہ اچھے حال میں انشاءاللہ اللہ کے پاس پہنچے گا. یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایمرجنسی ڈاکٹر نے بتایا کہ اتنی ساری اموات میں سے مشکل سے 1-2 لوگ جو ہیں وہی کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ شاید ان کی عام زندگی میں روٹین بھی یہی ہوتی ہے. تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے آج دعا کر لیں کہ وہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کلمہ گواہی کو وقت آخر بھی ادا کرنے کی توفیق دے. تو کلمے کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ وحدہ، وحدہ لا شریک لہو. وحدہ کا مطلب وہ اکیلا ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے. وحدہ احد سے ایک، وحدہ وہ اکیلا ہے. واحد، احد، وحید، یہ تو وہ والے لفظ ہیں نا جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے یہ مطلب یاد رکھنا آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا. وحدہ وہ اکیلا ہے. اور پھر کیا ہے؟ لا شریک لہو. لا، لا کا مطلب نہیں ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا نا سورہ فاتحہ میں. تو لا کا مطلب نہیں. شریکہ، کوئی شریک، کوئی بھی شریک، ٹھیک ہے، کوئی شریک نہیں ہے. شریک کیا ہوتا ہے؟ شریک ایک ہے، شرکا اس کی جمع ہے. شریک سنگولر، شرکا پلورل. شریک واحد، شرکا جمع. اور صرف یہی لفظ جو ہے قرآن میں 40 دفعہ آیا ہوا ہے. آج اس کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ شریک ہم کہتے کسی. شرک شریک سے ہی ہے نا. شریک ہوتا ہے حصہ دار، پارٹنر، ہیلپر، اسسٹنٹ، ٹھیک، جو مل کے ساتھ چلتا ہے. شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ سارے اسی فیملی کے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو واقعی اکیلا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو تو کسی حصے دار کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے. لہو، یہ تو آپ نے پورا ٹیبل کیا تھا. لہو، لہم، اس میں آیا لہو، ہو اس کے، لا لیے، اس کے لیے. اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک، لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا نہیں ہے، شریک کا کوئی شریک، لہو اس کے لیے. وحدہ لا شریک، وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ صرف اتنے جملے میں کیا جاتا ہے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو شرک کسی صورت گوارا نہیں ہے کہ جب ہم کلمہ گواہی پڑھتے ہیں ایک لائن کے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صرف اس لائن میں ہی 3 دفعہ اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کیسے 3 دفعہ؟ لا الہ، ٹھیک ہے، الا اللہ، وحدہ، اور پھر جب ہم کہتے ہیں لا شریک لہ، یہ 3 دفعہ اس کی وحدانیت کا اقرار ہے. تو شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے یہ والا کلمہ. اور شرک کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ میرے پاس لے کے نہیں آنا، یہ نہیں میں معاف کروں گا، ہرگز معاف نہیں کروں گا. دنیا میں معافی مانگ لیں
ابھی جو وقت ہے اسی میں مانگ لیں، تب جو شرک ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک لے کے بغیر توبہ کیے، بغیر معافی مانگے اگلے جہان میں پہنچ گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ہی پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ تیسری بات کیا کہ شرک کی اس خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اب یہ کلمہ سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے، تو اس کی بھی اچھی پریکٹس کر لیں، علم سکھائیے، دوسروں کو سکھائیے، خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے، اس کو ریپیٹ کریں آپ اچھی طرح۔ اچھا، اسی کا اب اگلا حصہ کیا ہے؟ یہ پوری دعا ہے، ایک ہی کلمہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ وا اشہد، وا اور اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انا کے محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دیکھیں، واشہد ان محمدن تو آپ نے سیکھ لیا نا، یہاں یہ نئے الفاظ آئے ہیں، عبدہ، یہ پہلے نہیں آئے تھے، جو ہم نے اذان کے الفاظ سیکھے ہیں نا اس میں عبدہ کا لفظ نہیں تھا، یہاں پہ عبدہ آ گیا۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ہو اس کا، یہ تو ہمیں اب بہت اچھی طرح یاد ہو چکا ہوگا نا کہ ہم نے یہ ہو کو تو بہت دفعہ رپیٹ کر لیا، عبدہ اس کا بندہ، اس کے بندے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ، تو یہ عبدہ اس کے بندے، بندہ اس کا، اب ایک بندہ، عباد زیادہ بندے، اس کو بہت اچھی طرح یاد کر لیں ابھی سے، یہ شاید آگے آپ کے کسی ایکسرسائزز وغیرہ میں، کوئزز میں بھی آئیں گے۔ عبد واحد، عباد جمع، عبد واحد ایک بندہ، عباد زیادہ بندے، بندے جمع، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے و رسولی ہی، و رسول ہو، یہ کتنے ٹکڑے بنتے ہیں کوئی بتائے گا مجھے؟ و رسول ہو، جی سسٹر حمیرہ یاسر بتائیے۔ باجی ایک وا اور رسولو دوسرا اور ہو تیسرا۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ جی، وَرَسُولُهُ تین ٹکڑے ہیں، لفظ ایک بن رہا ہے، آپ کو نظر آئے گا، جی سسٹر ایمن آصف بتا رہی ہیں، بشرا بتا رہی ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے، وا رسولہ اور اس کے رسول ہیں، یہ دلچسپ زبان ہے نا عربی۔ اب ہم اس سے سیکھتے کیا ہیں؟ ہم سیکھتے یہ ہیں کہ اب کا لفظ جو ہے وہ اس کلمے میں ایکسٹرا آیا ہے، جو ہم نے گواہی والا کلمہ یاد کیا تھا اذان میں، اس میں عبد کا لفظ نہیں تھا، یہاں پہ یہ عبد کا لفظ ایڈ ہو گیا۔ تو کیا ہے اصل میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا عبد یعنی اس کا بندہ، یعنی اس کا غلام بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، اللہ کا شریک بنا دیا تھا، تو یہاں پہ نا شرک کا دروازہ ہی مکمل طور پہ بند کر دیا گیا، یہ بات کہہ کر کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ شریک نبی بھی نہیں ہے، خود نبی بھی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہیں، تو اس طرح ہمارے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہم ان کی طرح کے بہترین بندے بنیں گے، اس لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اور یہ کتنی اہم گواہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بندے ہونے کا اقرار اور ان کے بندے ہونے کا اقرار، اور ہم ان کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں، یعنی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانتے ہوئے ان کی سنت پر عمل کریں گے، تو اس کو بھی آپ سکھا دیں یا اونچی آواز میں پڑھیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں، وہ دعا
اس کے لیے کہا گیا کہ اچھی طرح سے دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے، تو کیا ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں نا، وہ چاہے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ وہ پوری دعا کیا بنتی ہے، وہ یہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر آگے کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اے اللہ۔ اچھا یہ کسی لفظ کا ٹکڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، اللہ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ پورا ایک ہی لفظ ہے، یہ کوئی 2 الفاظ 3 الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے۔ اللہم اے اللہ، اجعلنی، یہ 2 ٹکڑے ہیں، اجعل ایک پورا الگ لفظ ہے، نی اس کے ساتھ جوڑ کے لکھا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے بنا دے مجھے۔ اجعل کا مطلب بنا دے، ریکویسٹ ہے، سم ٹائمز حکم ہوتا ہے، اجعل بنا دے، اجعل بنا دے۔ یہ آپ اسی کورس کے اگلی کلاسز میں انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے کہ یہ اجعلنی کیسے بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے۔ اجعل بنا دے، نی مجھے، اجعلنی بنا دے مجھے، نی مجھے، میرا توابین، مین کا مطلب سے، توابین تواب سے ہے، تواب کا مطلب ہوتا ہے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ جیسے دیکھیں تابہ، تابہ کا مطلب وہ پلٹا، واپس آیا، تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا۔ تو یہ توبہ ہوتی کیا ہے، ایکچولی پلٹنا ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف واپس آنا، پلٹ کر آنا، بار بار پلٹ کر آنا، بار بار معافی مانگنا، بار بار توبہ کرنا، بار بار توبہ کے لیے ریکویسٹ کرنا، چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگنا، یہ ہوتا ہے میرا توابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ وجعلنی، اب دیکھیں وجعلنی، وا اور جعل بنا دے، نی مجھے، یہ پھر 3 ٹکڑے بن گئے، وجعلنی اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، من کا مطلب سے، متطہرین طہارت سے ہے، پاک رہنے والوں میں سے، یہ جمع ہے متطہرین، پاک رہنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ یہ دیکھیں انسان بار بار توبہ کرنے کی، انسان کو اس میں نا بار بار توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ انسان سے بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں بار بار۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں، اللہ تعالی سے اس بات کا یقین رکھیں، توکل رکھیں کہ وہ ہماری توبہ قبول کریں گے، لیکن وہ اس شرط کے ساتھ، لاسٹ کلاس میں کسی سسٹر نے پوچھا بھی تھا توبہ کے بارے میں، تو توبہ کی یہ شرائط ہیں۔ پہلی شرط، یعنی آپ نے توبہ کرنی ہے تو ان شرطوں سے کرنی ہے، 5 شرطوں سے، کہ وہ کیا ہے، پہلا اعتراف، کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ دوسرے شرمندگی بھی ہونی چاہیے، انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو اس پہ برا محسوس کرنا چاہیے۔ تیسری شرط کیا ہے، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، پختہ ارادہ، میں اب دوبارہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ پھر چوتھا کیا، وہ جو بھی گناہ ہے، جو بھی غلطی ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کا عزم، کسی کا حق مارا ہے تو اسے لوٹانے کا عزم، اللہ کا حق مارا ہے اللہ کو واپس کرنے کا عزم، ٹھیک ہے، یعنی اپنی غلطی کو، گناہ کو درست کرنے کا۔ اور 5ویں کیا شرط ہے کہ زبان سے بھی توبہ کی ادائیگی، زبان سے بھی معافی مانگنا۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، پہلی جو 4 چیزیں ہیں ہم یہ چاروں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم بس خیال آیا کہ ہاں یہ تو غلط تھا تو بس زبان سے کہہ دیا، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ ہم صرف اعتراف ہی کر رہے ہوتے ہیں اور باقی کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو توبہ جو ہے نا وہ ضروری ہے ان 5 کاموں کے ساتھ، یہ 5 شرائط کے ساتھ توبہ مکمل ہوتی ہے۔ تو جو لفظ ہے طہارت، پاک صاف رہنے والے، یہ کیا ہے، دیکھیں یہاں پہ صرف صفائی کے لیے لفظ نہیں استعمال ہوا، صاف رہنے والے نہیں، پاک رہنے والے، ٹھیک ہے۔ پاکی سے مراد کیا ہے، مکان کی پاکی، لباس کی پاکی، یعنی جہاں پہ آپ نماز پڑھیں جس جگہ پہ نا، اس جگہ کی پاکیزگی، یہ مکان کی پاکی ہے۔
لباس کی پاکی، عقیدے کی پاکی، آپ کے ذہن میں کچھ اور نہیں چل رہا، نماز وضو کا دھیان ہے، خیالات کی پاکی، عقیدے کی پاکی کہ میں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے نماز ادا کر رہی ہوں اور یا کر رہا ہوں، خیالات جو ہیں وہ میرے پاک صاف رہیں، اللہ ہی کے لیے خالص رہیں، اور یہ ساری پاکیزگیاں مل کر وہ والی طہارت بناتی ہیں جس کا ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہ پوری دعا ہے، اس کو آپ ریپیٹ کر لیں، کسی کو سکھا بھی دیں بیٹھے بیٹھے ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پارٹ ہم نے کر لیا جس میں ہم نے آج اذان کا سبق سیکھا نا، اذان کے فجر کے الفاظ، اقامت کے الفاظ، وضو کی دعا، وضو کے بعد کی دعا۔ اب ہم انشاءاللہ ٹی پی آئی کے ساتھ کریں گے گرامر کا حصہ، اور ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس ٹی پی آئی کس طرح ہم کرتے ہیں، کون کر کے بتائے گا؟ ٹی پی آئی کس طرح کی جاتی ہے؟ یہ جو سامنے سلائیڈ آ رہی ہے، جی 2 ہاتھ کھڑے ہوئے، کس کا ہے؟ سسٹر امبین عمران جی، سسٹر آپ بتائیے کیسے کرتے؟ ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ سسٹر ساجدہ حیدر آپ بھی بتا دیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، جسے کیجیے، مل کے کیجیے۔ ویری گڈ، شاباش خدیجہ۔ تو جی ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے لفظ کی 3 قسمیں یعنی ایک اسم، فعل اور تیسرا حرف۔ اسم کی ہم نے پہچان دیکھی تھی کہ اسم کی 7 قسم کی پہچان ابھی تک ہم سیکھ چکے ہیں، ال اور 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، واو نون، یا نون اور پھر الف تا۔ ٹھیک، اس کے بعد ہم حرف سیکھ رہے ہیں۔ حرف کیا ہوتے ہیں؟ اسم اور فعل کو ملانے والے حرف ہوتے ہیں۔ تو یہ ذرا ایک دفعہ پھر آپ پریکٹس کر لیں، پچھلی چیز دوبارہ دوہرا لیں۔ کون کروائے گا یہ والا ٹیبل؟ سسٹر امبین عمران کا ہینڈ ریز ہے، جی آپ سسٹر کروائیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا
آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ویری گڈ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہم کا یہ کون کروائے گا؟ سسٹر ساجدہ حیدر. خدیجہ ہوں گی یہاں. چلے سسٹر خدیجہ بچے کرواؤ آپ. ہم کا یہ کم نا. ٹھیک ہے. ویری گڈ. شاباش. اب یہ کون کروائے گا جی؟ کوئی اور ہینڈ ریز کرے. ربو والا، یعنی اسم ضمیر کو اسم کے ساتھ جوڑ کر. سسٹر حمیرہ یاسر آپ کروائیں. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. یہ بھی آپ نے حروف سیکھے تھے پچھلی کلاس میں. 3 نئے حروف سیکھے تھے، لی یا لا، من اور ان. لی کا مطلب لی ہے، من کا مطلب سے، ان کا مطلب سے یا کے بارے میں. تو یہ ہم نے لی اور من اور ان تینوں کو اسم ضمائر کے ساتھ جوڑ کے نئے ٹیبلز بنائے تھے. ٹھیک ہے. یہ اس کی وہ ساری اگزامپلز ہیں. آپ نے آج کی رویین کی کلاس میں بھی اسے ریوائز کیا کہ الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے. من یاد کرنے کے لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اگزامپل یاد کرتے ہیں، اور ان کا مطلب یاد کرنے کے لیے ہم رضی اللہ عنہ سے یاد رکھتے ہیں. تو ہاں جی، پھر آ جائیں. سسٹر نور الہدا کا ہاتھ ریز ہوا تھا پہلے. آپ سسٹر نور آ جائیں، لہو والا ٹیبل کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. شاباش. سسٹر بشرا منشا آپ مین والا ٹیبل کروائیں. سسٹر بشرا آپ مین والا ٹیبل کروائیں. بس السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. من ہوں اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سے. سسٹر ساجدہ آپ انہو والا ٹیبل کروائیں. السلام علیکم. انہو، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا. میننگ بھی بولے نا. انہو اس کے، اس سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. سانس لیجیے اور یہ دعا پڑھیے. رب زدنی علما. آپ کو علم کا سمندر نظر آ رہا ہے. یہ علم کون سا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو فائدہ دیتا ہے، اور یہ وہ علم ہے جو ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا. تو پورے دل سے، دل کی گہرائی سے یہ دعا مانگا کریں. دن میں کئی بار مانگا کریں. رب زدنی علما، اے میرے پالنے والے مجھے علم میں بڑھا، میرے علم میں اضافہ کر. بسم اللہ. یہ آج ہم نے نئے حروف کچھ سیکھنے ہیں. بی، ٹھیک ہے. بی، بی کا مطلب سے، بی کا مطلب سے. اسم اللہ، یہ وہ جو بسم اللہ آپ نے شروع میں پڑھی تھی، اللہ کے نام سے. تو بی کو جب ہی، ہم کا، یہ کم نا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ یہ بہی، بہی. ٹھیک ہے. اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے. کون کروائے گا؟ سسٹر حمیرہ یاسر. بھی اس سے،
बिहिम उन सब से, बिका आप से, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। ठीक है। उसके बाद है बी के बाद फी, अला। फी और अला, फी का मतलब में, अला का मतलब पर। ठीक है, अब जब हम फी को जोड़ेंगे, फी को याद करने के लिए आपने मिसाल कहाँ से याद करनी, फी का मतलब होता है में, फी का मतलब में, उसमें, इसमें। ठीक है, ये वो वाला लफ्ज है। फी सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में। उर्दू में हम ये लफ्ज बोल देते हैं ना, फी सबीलिल्लाही, फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, यानी अल्लाह की राह में कर रहे हैं। तो फी को जब हम ही हुम वाले टेबल के साथ जोड़ते हैं, यानी अटैच प्रोनाउंस वाले के साथ, तो फिर वो पूरा एक टेबल बनता है, उसका पूरा एक जुमला बनता है, उसका एक पूरा मीनिंग होता है। वो क्या होता है, फी ही, उस में, फीहिम उन सब में, फी का था ना, फी को जोड़ दिया का के साथ, आप में, फिजा मुझ में। अब फी और या का जी था ना, जी, तो एक तो जी वाला जी हो गया और एक फी का अपना जी या आ रहा है, तो ये जब दोनों मिलते हैं तो तशदीद आ जाती है, फिजा। इसको कैसे पढ़ा जाता है, फिजा, फिजा मुझ में, फी का आप में, फिजा मुझ में, फी कुम आप सब में, कुम आप सब, फी में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में, फी ना यानी दो टुकड़े, में हम यानी हम सब में, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फिजा मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में। सिस्टर अमरीन का शायद हैंड रेस था, सिस्टर आप करवाएं यही वाला टेबल। फी ही उसमें, इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम इन सब में, फीना हम सब में। ठीक है, फीकुम आप सब में। ठीक है, अब हम करते हैं इसका डायलॉग, नए अल्फाज। नया लफ्ज आपने आज ही सीखा है, अजान, फजर वाली अजान के अल्फाज में होता है खैर, खैर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ना, नमाज बेहतर है नींद से। खैर का मतलब गुड, अल्लाह ने हम सब में खैर रखी है, इसलिए हम हाँ में जवाब देंगे। तो ये डायलॉग क्या बनता है, हल फीही खैर। हल का मतलब कौन बताएगा, हल का मतलब हम सीख चुके हैं, बता दें, कोई भी बता दे। हाँ सिस्टर अमरीन आप बताएं। हल मिन क्या, वेरी गुड। फी ही अभी हमने सीखा है, फी ही उसमें। ठीक है, क्या उसमें खैर भलाई है, हल फी ही खैर, क्या उसमें भलाई है, उसमें खैर है। तो चूंकि खैर हमने पॉजिटिव ही हर चीज को लेना है, पॉजिटिव थिंकिंग, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे, हल का जवाब देंगे नाम से। जी हाँ, फी ही खैर, उसमें खैर है। ये देखें, नाम फी ही खैर, जी हाँ उसमें भलाई है, उसमें खैर है, उसमें अच्छाई है। हल फी हिम खैर, हल मतलब क्या, फी हिम अभी हमने सीखा ना, फी हिम दो टुकड़े, फी में, हिम उन सब, क्या उन सब में खैर भलाई है। इसका जवाब क्या आएगा, नाम फी हिम खैर, नाम का मतलब हाँ, फी हिम उन सब में, खैर उन भलाई है, जी हाँ उन सब में भलाई है। अच्छा ये कौन बताएगा, हल फी का खैर, इसका तर्जुमा किसी को आ रहा है, हल फी का खैर, सिस्टर कुरतुलैन, सिस्टर कुरतुलैन बताएं, हल फी का खैर का मतलब क्या होगा। क्या आप में भलाई है, ठीक है, क्या तुम में, इसका जवाब आएगा नाम फी या खैर। वेरी गुड, शाबाश। ये देखें जी, नाम फिजा खैर, फी का जवाब, का जवाब फिजा से। ठीक है, फिजा मुझ में, आपसे पूछा जा रहा है ना क्या आप में भलाई है, तो आप जवाब में कहेंगे जी हाँ मुझ में भलाई है। अच्छा जी, उसके बाद है हल फी कुम खैर, क्या आप सब में भलाई है। तो ऑफ कोर्स हम जवाब में यही कहेंगे ना कि जी हाँ हम सब में भलाई है। तो ये हो जाएगा फी ना, फी ना हम सब में, ना के हम के लिए होता है ना, नाम फीना खैर। तो ये है जी आपका डायलॉग। ये कौन
کوئی 2 سسٹرز آ جائیں, ایک سسٹر کوشچن کریں, دوسری سسٹر آنسر دیں. بردرز نہیں ہے آج کلاس میں؟ سسٹر حمیرہ اور سسٹر قرۃ العین, جی آپ دونوں کروائیں. ایک سسٹر کوشچن پوچھ لیں, ایک آنسر دے دیں. هل فيه خیر؟ نعم فیہ خیر، جی ہاں اس میں بھلائی ہے. جی آگے. هل فیہم خیر؟ نعم فیہم خیر، جی ہاں ان سب میں بھلائی ہے. یہ سسٹر آگے. هل فیکا خیر؟ نعم فیہ خیر، جی ہاں مجھ میں بھلائی ہے. هل فیکم خیر؟ نعم فینا خیر، جی ہاں ہم سب میں بھلائی ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے. چلے جی, اگلا ہے تیسرا نیا لفظ, وہ کیا ہے؟ علا. علا, عین سے, عین سے, عین لام یا, علا. اس کا مطلب ہوتا ہے پر. اور اس کو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے. ہم روز دن میں کئی بار کہتے ہیں السلام علیکم. علیکم آپ سب پر. کتنا اچھا لگتا ہے نا, مزہ آتا ہے نا جب یہ پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں اپنی روٹین میں وہ یہاں سے نکلا ہوا ہے اور اس کا یہ مطلب بنتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام, سلامتی ہو, علیکم آپ سب پر, آپ سب پر سلامتی ہو, وہ یہ لفظ ہے. تو آپ نے علیکم, کم والا تو ٹیبل آپ نے کر لیا نا, ہو, ہم, کا, جی, کم, نا. تو یہ جو کم ہے نا اس کے ساتھ الا جوڑ کے ہم سلامتی بھیجتے ہیں سب پہ. السلام علیکم, سلام ہو آپ سب پر. تو اس کا ٹیبل کیسے بنتا ہے؟ علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر. یہ علیہ بنا ہے نا, علیہ نہیں بنا, اس لیے کہ علا میں بھی وہی فی والا کیس ہے. فی کے بھی آخر میں یا آ رہی تھی, علا کے آخر پہ بھی یا آتی ہے. لیکن جو ہمارا اٹیچ پروناؤن والا ٹیبل ہے اس میں بھی میرے لیے ہم کیا ظاہر کرتے ہیں؟ جی. تو وہ بھی یا ہوتی ہے. تو جب 2 یا مل جاتی ہیں تو پھر تشدید آ جاتی ہے, یا لکھی ایک ہی دفعہ جاتی ہے. تو علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر. اچھا ایک اب انٹرسٹنگ کام کرتے ہیں, آپ کو اجازت ہے جس نے بولنا ہے, جس کے بیک گراؤنڈ میں شور نہیں ہے, وہ سارے ہی خود کو مائک آف کریں, مائک آن کر لیں, سوری مائک آن کریں اور سارے اکٹھے بولنا شروع کر دیں, میرے ساتھ کریں. علیہ اس پر, علیہ اس پر, علیہم ہم ان سب پر, علیہ آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکا علیکم آپ, سب پر, علیہ مجھ علینا پر, ہم پر. علیکم آپ آپ پر, علینا علیہ ہم آپ پر. پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم پر. ٹھیک ہے. اب ویری گڈ, ٹھیک ہے. دیکھیں اچھا لگا نا آپ کو؟ بے شک ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آئی لیکن آپ کو اپنی سمجھ بہت اچھی طرح آئی ہے. تو یہ پریکٹس اکثر کیا کریں گے. کچھ لوگ اس سے بہت ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں جب بہت سارے مائک آن ہو جاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ لرننگ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب سیکھ رہے ہیں, سب مل کے سیکھ رہے ہیں. ویسے تو خاموشی ہوتی ہے نا, صرف ٹیچر ہی بولے جا رہا ہوتا ہے, تو اتنا فیل نہیں ہوتا کہ کافی لوگ ہم اکٹھے ایک کلاس میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں. ہم نے سیکھا ربی ہی, ٹھیک ہے, یہ ہم نے مذکر کے لیے سیکھا تھا. بھی ہی اس کے, اس سے, فی ہی اس سے, علیہ اس میں, علیہ اس پر. تو ان سب کے مؤنث والے صیغے پتہ ہے کیسے بنیں گے؟ بی وہیں پہ رہے گا, ہا لگ جائے گا, بیہا, بیہا اس عورت سے. اسی طرح فیہا اس عورت میں یا اس مؤنث میں, علیہا اس عورت پر یا اس مؤنث پر, ٹھیک ہے. بھی اس سے, بہا اس عورت سے, فی ہی اس مرد میں, اس مذکر میں, فیہا اس مؤنث میں, علیہ اس مذکر پر, علیہا
उस मुअन्नस पर। तो ये देखें कि ये स्लाइड मुझे तो बहुत पसंद है कि आपने जो कुछ सीखा होता है ना उस क्लास में, वो सारा एक ही उसमें आ जाता है। इस तरह की हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया करें और अगले दिन 2-3 बार उसे रिवाइज कर लिया करें। अब आ जाएं, मेरा ख्याल है हम इसमें भी वाला जो टेबल है उसी तरह करते हैं, सारे मिलकर करते हैं। जिसने खुद को माइक ऑन करके बोलना है आ जाए, सारे इकट्ठे बोलते हैं हम। बिही उसके साथ, उसमें उसके साथ, कौन सा आपसे, आपसे बिका आपसे भी मुझसे भी आप सबसे सबसे, बिना बिना हमसे हमसे, इसकी इसी में, फीहिम उन सब में, फीका आप में, या मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, अलैकुम आप। ठीक है जी, नाउ इट्स डन। अब हम इसको एक एक को अलग अलग कर लेते हैं। अब हैंड रेस करें, हैंड रेस करें। कौन करवाएगा बिही वाला टेबल? कोई एक सिस्टर करवाएंगी। कोई नए लोग भी आए ना, ये नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे तो ये याद होंगे क्योंकि ये हर क्लास में एक्टिव होते हैं ये लोग। कोई नए लोग भी आए। अभी आप सब तो मिलकर माशाल्लाह बोल रहे थे। सिस्टर नूरुल हुदा, आप भी ही वाला टेबल करवाएं। मेरा ख्याल है सिस्टर समरीन ताहिरा भी करवाना चाह रही हैं। सिस्टर समरीन आप करवाना चाहती हैं? जी ठीक है, अच्छा आपका हैंड रेज ये चैट में हुआ ना, इसलिए पता नहीं चल रहा था। चलिए सिस्टर समरीन आप भी ही वाला करवा लें, फिर सिस्टर नूर से बाद में करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिही उसके साथ, उससे, उसके साथ, बिहुम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आपसे, आप सबसे, बिना हमसे। वेरी गुड, ठीक है। सिस्टर नूरुल हुदा अब आप फी वाला टेबल करवाएं। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। वेरी गुड, ठीक है। सिस्टर हुमैरा यासिर, पहले आपने हैंड रेस किया था, अब आप आ जाएं अला वाला। अच्छा सिस्टर बुशरा मंशा आप आ जाएं, आप करवाएं ये अलैहि वाला टेबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर। हम पर, ठीक है। हम पर। हाँ, अलैया और अलैना। अच्छा सिस्टर नूरुल एन तंजील, जी सिस्टर आप ये अला वाला ही टेबल आप करवाएं। सिस्टर नूरुल एन तंजील का हैंड रेस था। अनम्यूट नहीं हो रहा। सिस्टर आपको एक माइक नजर आ रहा होगा बॉटम पे, जरा गौर से देखें, माइक की शक्ल बनी हुई है ना, जैसे उस पर टैप करें तो वो अनम्यूट हो जाएगा। अच्छा शायद कोई टेक्निकल इशू हो गया आपका। दोबारा से रिकनेक्ट करें तो फिर हो जाएगा। नूरुल सिस्टर नूर आप फिर ऐसा ही करें, आप ना, मैं 1 मिनट आपको यहाँ से अनम्यूट, चलें जी वो तो लेफ्ट कर गई है, आप रिकनेक्ट करेंगी। कोई और सिस्टर? जी मैं हुमैरा यासिर। जी सिस्टर हुमैरा आप करवाएं। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर। सिस्टर अलैया का मतलब है मुझ पर, ठीक है, और अलैना का मतलब है, अलैना का मतलब है हम पर, ठीक है, या मुझ और ना हम, ठीक है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। ये तो आपका बहुत अच्छा हो गया, ये आपका टेस्ट है, टेस्ट
اس میں تو بالکل نئے لوگوں کو آنا چاہیے. بجی علینا کا نا مجھ پر ہی لکھا ہوا ہے لاسٹ میں، آپ دیکھیے گا اچھا ہم پر وہ نہیں شاید لکھا ہوا. ہاں وہاں پہ تھوڑی سی ان کو کنفیوژن ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے سسٹر، سوری یہ سلائیڈ میں لکھے ہوئے پہ غلطی ہے. ٹھیک ہے ہاں، لیکن یہ اچھی بات ہے اگر کسی کے نوٹس میں آئے تو وہ بتائیں بھی، بجائے اس کے کہ آپ کنفیوز ہوتے رہیں. اچھا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، مجھ پر نہیں ہوتا. علیہ کا مطلب ہے مجھ پر، علینا کا مطلب ہے ہم پر. ٹھیک ہے اچھا جی، اب آگے یہ ٹیسٹ میں آ جائیں. اب کون بتائے گا جس نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کوئی وہ بتائے. بہم بہم. اچھا ایک منٹ، میں سسٹر ایمن آصف، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بہم کا کیا مطلب ہے؟ ان سب کے لیے کیا کرنا کیا ہے، یا ان سب سے، سوری ان سب سے، ان سب کے ساتھ یا ان سب سے. ٹھیک ہے اور کون سسٹر آئیں گی؟ فی کم. جی جس نے بھی ہینڈ ریز کیا بتا دیں. سسٹر امبین. آپ سب میں. آپ سب میں. سسٹر سمرہ بنت راشد، آپ بتائیں علیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس پر. اس پر. ویری گڈ. اچھا سسٹرز اب آپ نے نا ایکٹیو ہونا ہے. میں یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے اس کے اشارے کروں گی اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اشارہ ٹھیک کیا ہے میں نے. بہم. بہم اس کا اشارہ یہی ہوتا ہے. نو. سسٹر ایمن کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے. اور کون ہے؟ چیٹ باکس میں بتا دیں، ہینڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہاں جی نہیں کیا. اچھا کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے صحیح اشارہ نہیں کیا. میں نے یہ اشارہ کیا تھا بہم. صحیح کیا ہے جی. کون کہہ رہا ہے؟ بہم. سسٹر مشل کہہ رہی ہیں ٹھیک کیا ہے. سسٹر نور الہدا کہہ رہی ہیں ٹھیک کیا ہے. سسٹر نوشابہ کہہ رہی ہیں جی ہاں صحیح ہے. اور ٹھیک ہے سسٹر خدیجہ نے تو علل اعلان کہہ دیا کہ ٹھیک کیا ہے. علینا ٹھیک ہے جی، یہ میں نے صحیح کیا ہے، یہ والا اشارہ ٹھیک ہے. بہم ان سے یا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے اچھا جی. اب اگر میں کرتی ہوں فی کم کا اشارہ، فی کم، تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے فی کم. نہیں جی غلط اشارہ. غلط اشارہ ہے جی. علینا بھی کہہ رہی ہیں، سسٹر سمرین کہہ رہی ہیں یہ صحیح. تو اگر میں یہ ایسے کر دوں تو پھر صحیح اشارہ. صحیح اشارہ ہے فی کم. یہ والا اشارہ صحیح ہے فی کم کے لیے. جی ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے آپ کی ماشاءاللہ اچھی ہو گئی لرننگ. علیہ یہ ٹھیک ہے. صحیح. چلیں جی ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. اللہ رحیم بہی. حل کا مطلب اللہ رحیم مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. بہی اس پر. کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ نعم اللہ رحیم بہی. جی ہاں اللہ اس پر مہربان ہے. پھر اللہ رحیم بہم. اللہ ان سب پر مہربان ہے. آف کورس اللہ مہربان ہے تو ہم اس کا جواب نام میں دیں گے اور باقی سارا جواب وہی آئے گا. نام اللہ رحیم بہم. جی ہاں اللہ ان سب پر مہربان ہے. ایک کوشچن آتا ہے حل اللہ رحیم بکا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں حل اللہ رحیم بکا، کیا اللہ آپ پر مہربان ہے؟ تو آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ نعم اللہ رحیم بی میرے ساتھ. جی ہاں بکا کا جواب بی کے ساتھ. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں تو آپ یہی کہیں گے نا اللہ مجھ پہ مہربان ہے. تو یہ آئے گا نعم اللہ رحیم بی. اللہ رحیم بکم.
तो बिकुम, कुम का जवाब क्या आता है? जब आप सब से पूछा जाता है तो आप सब जवाब देते हैं इस तरह। ये क्या बन जाता है? बी ना। नाम अल्लाहु रहीमुन बिना। ये जी आपका। फिर हल अलैहि दैन। अब कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ना करे कि किसी को कर्ज लेना पड़े, तो इसलिए हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन ना से करते हैं, नहीं से। हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है? तो चूंकि कर्ज पहले ही लिया होता है ना, तो इसका जवाब हम माजी में देंगे। माजी में जवाब देना हो ना, नहीं कहना हो, तो मा आता है। मा का मतलब नहीं। मा अलैहि दैन, नहीं है उस पर कोई भी कर्ज, ठीक है, उस पर कर्ज नहीं है। हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पर कर्ज है? मा अलैहिम दैन, उन पर कर्ज नहीं है। हल अलई का दैन, क्या आप पर कर्ज है? मा अलैया दैन, उन पर कर्ज नहीं है। हल अलैकुम दैन, क्या आप सब पर कर्ज है? मा अलैना दैन, हम पर कर्ज नहीं है। यहाँ एक बात बताती चलूं, ये लफ्ज लिखा हुआ है दईन, दाल के ऊपर जबर है। जब दाल के ऊपर जबर के साथ दईन लिखा हो तो उसका मतलब होता है कर्ज। एक लफ्ज आपने पढ़ा था दाल के नीचे जेर के साथ, दीन, वो हमने सूरत फातिहा में पढ़ा था, मालिकी यौमिद्दीन, तो वो दीन अलग है, ये दईन अलग है। दीन का मतलब होता है निजाम जिंदगी या बदला, और दईन का मतलब होता है कर्ज। तो ये आपका वही डायलॉग है, हल अलैहि दैन मा अलैहि दैन, हल अलैहिम दैन मा अलैहिम दैन, हल अलैका दैन मा अलैया दैन, हल अलैकुम दैन मा अलैना दैन। नुक्ता तालीम क्या है? आज का नुक्ता तालीम ये है कि आप जो भी याद करें भूल जाएंगे, इसलिए आपको दोहराने की जरूरत होती है ना? दोहराना बहुत जरूरी है, लेकिन दोहराने का तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम 100 बातें सीखते हैं ना, तो 1 घंटे बाद हमें 70% भूल चुका होता है, ठीक है? इस पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये प्रूव हो चुकी है ये बात कि जो हम सीखते हैं 100 बातें, ये 100 डब्बे हैं, ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, ब्लॉक्स, ये 100 है। अब जो हमने सीख लिया, 100 बातें सीखी, उनमें से 1 घंटे बाद 70% हमें भूल जाती है। लेकिन अगर हम 1 घंटे बाद दोहरा लेंगे तो 1 दिन तक तो हमें याद रहेगा, लेकिन फिर 1 दिन बाद हमें 70% भूल चुका होगा। ऐसे ही अगर हम 1 दिन बाद फिर उसको दोहरा लें, हमें वो 100 की 100 बातें याद तो आ जाएंगी, लेकिन वो 1 हफ्ते तक महफूज रहेंगी, उसके बाद हमारे जहन से फिर 70% निकल जाएगा। तो इसी तरह अगर 1 हफ्ते बाद दोहराएं तो 1 महीने के बाद फिर 70% भूल जाते हैं। अगर हम 6 महीने के बाद दोहराएं तो फिर इतना ही भूल चुके होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जो सीख रहे हैं, जी जी, मैं अभी आपको सिस्टर समरा, मैंने आपका हैंड रेस देख लिया है, मैं अभी आपसे करती हूँ बात। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें ना भूले तो हमें दोहरा लेना चाहिए। कैसे? 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद, 1 महीने के बाद और 6 महीने के बाद। ये दोहराना इतना मुश्किल नहीं है, खासतौर पे हमारी क्लास का सबक तो होता ही बहुत कम सा है, तो अगर इसको ऐसे हम दोहरा लें तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबक के आखिर तक 63 नए लफ्ज सीख लिए, जो कि कुरान में 23,267 दफा आए हैं। प्रैक्टिस अच्छी कर लें ताकि आपको पूरा एतमाद हो जाए और पूरी खुशी भी हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान के 23,267 लफ्ज सीख चुके हैं। जी सिस्टर समरा, अच्छा गलती से, ठीक है, इट्स ओके। ये आपके साथ होमवर्क है, होमवर्क जरूर करें, इससे आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। जो आप सीख रहे हैं वो आपके जहन में ज्यादा अच्छे तरीके से रहेगा। तो टीचर भी बनिए, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने आपको ये मौका दिया है। आप सीखें भी और सिखाएं भी, जितना सिखाएंगे उतना आपके अपने इल्म में भी इजाफा होगा। और अगर आपको सिखाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए तो वी आर हियर। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को समझने, पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
कोई सवाल है तो आप कर लें।